औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आतिशी आलम अज़ कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 72। दुल्हे का नाम क्या है? नैना मेहंदी का जोड़ा पहने अपने कमरे में बैठी बज़ाहिर तो मेहंदी वाली से मेहंदी लगवा रही थी, मगर ज़हन और तमाम तर सोचें तारीख हो चुकी थी। उसका वजूद तो यहाँ था, मगर रूह और दिल न जाने कहाँ किस दुनिया में खो गया था। वो हार आई थी अपना दिल, अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ। गहरी सोच में गुम थी जब मेहंदी वाली ने उसे पुकारा और उसके दुल्हे का नाम पूछा। नाम पूछते हुए एक चेहरा यादों के आईने पर नमूदार हुआ था, और वो चेहरा था बिनयामीन यूसुफ का। और फिर ज़ेरे लब बेसाख्ता उसके मुंह से अदा हुआ, बिनयामीन। आज मेहंदी थी उसकी और कल निकाह। कल वो अदील के नाम से मंसूब कर दी जाने वाली थी, और फिर सब खत। वो जो इतने दिनों से खुद को मजबूत रखे हुए थी, अब जब वक्त करीब आन पहुंचा था तो दर्द फूट फूट कर चेहरे से आया होने लगा था। बिनयामीन। बुड़बुड़ाकर मेहंदी वाली ने उसकी दाहिनी हथेली के बीचों बीच वो नाम नक्श कर दिया। मेहंदी वाली के लबों से अदा होते इस नाम पर नैना का फसूं टूटा, और वो बेसाकिन होती झटके से गर्दन झुकाकर अपने हाथ को देखने लगी। और देखते ही उसके 14 तबक रोशन हुए थे, क्योंकि उस शख्स का नाम उसके हाथ पर पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे वही उसका नसीब था, जैसे वो बनाई ही बिन्यामिन यूसुफ के लिए गई थी। पहले वो जज्बस हुई और फिर लबरेज सुनहरी आंखों से उस मेहंदी को देखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में वो दर्द जाता रहा और नफ़रत वापस अपना बसेरा करती रही। और इससे पहले उसे कभी मेहंदी इतनी बुरी ना लगी थी जितनी आज उसे इन नक्शो निगार से नफ़रत महसूस हुई थी। बहुत ही प्यारा नाम है जी दूल्हे का, बाजी। नैना ने अंगारा हुई आंखों से अपने सामने बैठी औरत को देखा। उसके जुमले से उसकी अजियत में इजाफा हुआ था, और अगले लम्हे वो तने असाब लिए झटके से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींच गई। उस औरत ने नासमझी से उस लड़की को देखा जो अपना चेहरा चुराए फ़ौरन से पहले उठी थी। क्या हुआ बाजी? उसने तेज़ी से पूछा। नैना फुर्ती से बेड से नीचे उतरी और वॉशरूम की जानिब जाने लगी। वो औरत अब घबरा गई कि न जाने उसने क्या गलती सरजद कर दी है जो वो ऐसा बर्ताव कर रही हैं। वो भी उठी और दोबारा बोली, बाजी मेहंदी पसंद नहीं आई क्या आपको? नैना रुकी। या आपको मेरा आपके दूल्हे का नाम की तारीफ़ करना पसंद नहीं आया? अगर ऐसा है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे माफ़ कर दे बाजी। नैना ने आंखें मीच कर खोली और फिर वो पलटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाएं। बस मुझे इतनी ही मेहंदी लगवानी थी। पर बाजी अभी तो उल्टे हाथों। मैंने कहा ना, आप प्लीज़ जाएं। उसके बाद वो उसकी मज़ीद कोई भी बात सुने बगैर तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। वो औरत लब भींचे खामोशी से वहाँ से चली गई। अंदर जाकर वॉश बेसिन पर झुके टैब खोलकर अपनी हथेली नीचे किए रगड़ रगड़ कर पानी की धार तले उस नाम को मिटाने लगी, मगर बेसूद। कोई फ़ायदा नहीं था। मेहंदी अपना रंग छोड़ चुकी थी, और साथ ही साथ बिन्यामीन यूसुफ की मोहब्बत भी। हाथ धोते ही उसने देखा था गहरा नक्श हुआ वो नाम। नैना के दिल में आग लगी थी। उसने जबड़े भींचकर अपनी भीगी हथेली को सुलगती नज़रों से देखा। फिर एक स्पार्क सा जहन में हुआ। उसका कल निकाह था अदील से, और ये नाम अगर किसी ने देख लिया तो वो क्या जवाब देगी? अब वो बुखलाई थी और इर्द गिर्द बेचैनी से देखने लगी, जैसे तलाश कर रही थी उसका एंटीटोड। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरे। पहले क्या दर्द कम था जो तुमने मज़ीद अपनी तकलीफ़ को बढ़ा दिया है नैना? दिल ने कुर्ला कर शिकवा किया। अगर किसी ने उसके हाथ पर यह नाम देख लिया तो क्या होगा? अब आंसू तवातर आंखों से बहकर हल्दी लगे रुखसारों को तर करने लगे थे। उसने दोनों हथेलियां वापस वॉश बेसन पर थकने के से अंदाज में रखी और झुककर बेआवाज़ रोने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? या अल्लाह, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। जो हो रहा है, मेरा दिल क्यों मेरे बस में नहीं है? वो क्यों बगावत करने पर तुला है? ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे क्या हो रहा है? मैं नहीं जानती और नहीं जान पा रही। या अल्लाह, मैं बस इतना जानती हूँ कि अपने बाबा को नहीं खो सकती, फिर चाहे मैं अपनी पूरी कायनात गवा दूँ। मुझे परवाह नहीं।
اس نے نفی میں سر ہلاتے رو کر اپنے پروردگار کو بتایا تھا، میری مدد فرمائیں، میں اپنے بابا کے حکم پر پورا اتر سکوں۔ بابا نے یہ دیکھ لیا تو مجھ سے نفرت کریں گے اور میں ان کی نفرت کبھی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، پلیز میری مدد کرے میرے مولا، میرے پروردگار میری مدد فرمائیں۔ زیر لب سرگوشیوں میں کہتے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور رگڑ کر آنسو پہنچتے وہ باہر نکلی۔ واش روم سے باہر آ کر اس نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا، خود پر اوڑھا اور باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی اس نے ہر جگہ مختلف جلتی روشنیاں دیکھیں۔ پورے خان مینشن کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گیندے گلاب کے پھول لگائے گئے تھے اور ان کے درمیان میں جگمگاتی سنہری روشنیاں پورے گھر کو روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ بے صبر سی ارد گرد دیکھ رہی تھی اور نظریں جا ٹھہری سامنے ریلنگ پر، جن کے دریچوں پر ایک ہاتھ کے فاصلے پر شیشے کے گلاسوں میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ یہ دیکھتے ایک سپارک سا اس کے ذہن میں ہوا۔ نینا نے قدم اس جانب بڑھائے۔ دریچے کے پاس جاتے ہی اس نے اپنی ہتھیلی جو چادر میں چھپا رکھی تھی باہر نکالی اور اس جلتی ہوئی موم بتی والے گلاس پر رکھ دی، اور چند ہی سیکنڈ میں تیز تپش نے اس کی جلد میں پیوست ہونا شروع کر دیا۔ درد محسوس کرتے اس نے پلکوں کی بار کو زور سے میچا۔ اب اس کے ہاتھ کی جلد جھلسنے لگی تھی اور درد کی شدت زور اختیار کرنے لگی، مگر نینا نے اپنی ہتھیلی وہاں سے نہیں ہٹائی تھی۔ آنکھیں میچے بہتی آنکھوں سے وہ خود پر یہ جبر کرتی چلی گئی۔ مقصد صرف اس نام کو اپنے ہاتھ سے مٹانا تھا۔ درد بازو سے ہوتا ہوا پورے وجود پہ پھیلتا چلا گیا، مگر وہ ظالم بنی کھڑی رہی تب تک جب تک وہ نام جل نہ گیا، اور یہ درد اس درد سے بڑھ کر نہ تھا جو درد اس کی روح میں شامل تھا۔ نینا! اتنے میں کوئی تیزی سے اس تک پہنچا تھا اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے اس گلاس پر سے ہٹا کر اپنی گرفت میں لے گیا۔ اپنے وجود کو لگتے جھٹکے اور آگ اپنے ہاتھ سے دور ہوتی محسوس کرتے نینا نے آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا، جہاں جہان کھڑا اسے غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر درد زدہ چہرہ لیے اس کی کلائی سیدھی کر کے ہتھیلی کو دیکھنے لگا جو مکمل جل چکی تھی۔ بھائی! وہ ہکلائی۔ جہان جو کچھ کہنے والا تھا، پیچھے کوریڈور سے آتے چند مہمانوں کو دیکھ کر بنا کچھ کہے وہی سامنے موجود اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر لے جا کر دروازہ بند کرتے اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور تیزی سے اپنے بیڈ کے سائڈ دراز کی جانب بڑھا۔ اپنے بھائی کے چہرے کے پتھریلے تاثرات اور غصہ دیکھتے وہ بنا ایک لفظ بھی کہے خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دراز کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکالتے جہان اس کے پاس آیا اور برابر میں بیٹھتے اس کی جھولی میں دھرا ہاتھ تھام گیا۔ وہ چپ چاپ ان کی کاروائیاں دکھ رہی تھی۔ اس کے زخم کا معائنہ کرتے وہ پل پل تکلیف میں مبتلا ہو رہا تھا جو اس کے چہرے سے عیاں ہوتی نینا تک پہنچ رہی تھی۔ باکس کے اندر سے مرہم نکال کر وہ اس کی جلی ہتھیلی پر اپنی انگلی کی مدد سے لگانے لگا، اور اس شفاق لڑکی نے ایک بار سی تک نہیں کیا تھا جو چھوٹی سے چھوٹی چوٹ پر آسمان سر پہ اٹھا لیا کرتی تھی، آج وہ خود کو اتنا مضبوط کر لے گی جہان نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ شکر ہے ابالے نہیں پڑے۔ یہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ اس کی ہتھیلی پر سفید پٹی باندھتے اس نے تعصب سے کہا تھا۔ نینا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو بچے؟ پٹی کرنے کے بعد اس کے جلے ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیتے جہان غمزدہ ہوا۔ نینا مسلسل چپ سادے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہ تھی۔ اسے ایسے دیکھ جہان نے تھام کر اسے سینے سے لگا لیا، کیونکہ وہ درد جسے وہ چھپانے کی ناکام سعی کر رہی تھی جہان سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی وہ اندیکھا نہیں کر سکتا تھا۔ اب اسے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا اور وہ کرنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس فیصلے سے کتنے رشتوں کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو بس اپنی بہن کی، اس کی خوشیوں کی، جسے اس نے بیٹیوں کی طرح پالا تھا، جس کے اس دنیا میں آنے پر جہان اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بھول کر مسکرایا تھا اور اس نے پھر سے جینا سیکھا تھا۔ وہ اسے اس طرح اپنا سکھ تیاگنے نہیں دے سکتا تھا، وہ بھی تب جب وہ محبت جیسے مرض سے خود بخوبی واقف تھا۔ تو وہ اسے اور بنیامین کو آخر کیوں کر نہ سمجھتا؟ عورت اور مرد کی محبت کے پیمانے اس کی نظر میں مختلف تو نہ تھے۔ وہ الگ بات تھی، وہ اپنی محبت سے دستبرداری کا اعلان کر چکی تھی، مگر دوسری طرف سے ہتھیار پھینکے نہیں گئے تھے۔ وہ جانتا تھا اگر یہ نکاح نہ رکا تو ضرور کوئی بڑا تماشا ہوگا۔ ایسا نہیں تھا اسے بنیامین سے کسی طرح کا کوئی خوف لاحق تھا، مگر اپنے والد کی عزت
میں ذرا برابر بھی وہ کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بنیامین کا اٹھایا گیا کوئی بھی نادان قدم ان کے گھر کی آبرو کو سب کے سامنے مشکوک کر سکتا تھا، اور اس سب سے پہلے اسے اپنے وعدے پر پورا اترنا تھا اور اسے اپنے بابا سے بات کرنی تھی۔ نینا جہان سے الگ ہوئی بے شکن چہرہ جھکائے اسے دیکھتے جہان بولا، رونا آ رہا ہے تو رو لو، مگر وہ خود کے معاملے میں اتنی ظالم ثابت ہوئی تھی کہ نہیں روئی تھی۔ اس کی بہن ایسی تو نہیں تھی، وہ تو بہت شرارتی تھی، کسی ننھی سی بچی کی طرح معصوم اور باتونی، اور محبت نے اس کے ساتھ یہ کیا ستم گر ڈالا تھا۔ جہان چند ثانیے اسے پتھر کی مورت بنے بیٹھے دیکھتا رہا، پھر بولا، بہت بڑی ہو گئی ہو تم، اور وقت بھی بدل گیا ہے، مگر تمہارے نصیب میں صرف سکھ ہی سکھ ہے نینا، انشاءاللہ، کہتے اس نے جھک کر اس کی پیشانی شفقت سے چومی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بہتر تھا اسے مزید نہ کریدا جاتا۔ جہان وہاں سے چلا گیا اور اس کے جاتے ہی نینا نے نظریں اٹھا کر خالی چوکھٹ کو دیکھا۔ وہ اٹھی اور دوڑ کر دروازے تک گئی، دونوں پٹ تھام کر اس نے بند کیے، لاک لگایا اور پھر وہیں پلٹتے دروازے کے ساتھ ڈھہ جانے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اور صرف یہی نہیں، گھٹنے سمیٹ کر بازو ان کے گرد لپیٹتی وہ سر اپنی ہی آغوش میں چھپا گئی۔ چند لمحے گزرے تھے جب اس کا جسم ہچکولے کھانے لگا تھا، یعنی صاف ظاہر تھا وہ ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ آنسوں کا سیلاب آنکھوں سے نکلتا چہرے اور اس کے زرد عروسی لباس کو تر کرنے لگا تھا۔ سنہری آنکھوں کے سامنے وہ سراب آنکھوں والے ظالم سخت شہزادے کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ تم صرف میری نینا ہو، میری۔ اس جملے نے اسے مزید درد میں مبتلا کر دیا اور اسے گھٹن محسوس ہونے لگی۔ نینا نے تیزی سے گردن اوپر اٹھائی اور تیز تیز سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی ایک انسان پر ختم نہیں ہو جاتی نینا، دماغ نے اسے گھڑکا تھا۔ آنکھوں کے کونے سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اپنے دماغ کے ادا کیے گئے جملے پر نینا روتے ہوئے ہنسنے لگی اور پھر ہنستے ہوئے دوبارہ رونے لگی۔ پھر بنیامین کے یاد آ رہے جملوں اور وعدوں پر وہ کہنے لگی، بہت اچھا مزاح کر لیتے ہیں آپ بنیامین یوسف۔ اس کی ہنسی قہقہوں میں تبدیل ہوئی تھی اور ان قہقہوں میں اس کے کہے جملوں کو اڑا دینا چاہتی تھی وہ۔ اپنی محبت کا مذاق شاید ہی کبھی کسی نے اس طرح اڑایا ہو۔ روتے روتے خود ہی خاموش ہو گئی اور کئی لمحے وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ باہر اپنے دروازے پر ہو رہی دستک سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کو عدیل کے ساتھ بٹھا کر رسم ہینا ادا کی گئی تھی، جس میں وہ ہرگز اداس نہیں دکھ رہی تھی، ہر کسی سے خوش دلی سے مل رہی تھی اور بار بار بے بنیاد ہنس رہی تھی۔ عدیل حیران تھا، کوئی اتنا کیسے جھوٹا دکھاوا کر سکتا ہے۔ وہ اپنا درد چھپا رہی تھی اس سے جو اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر وہ بھی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ فیصلہ اس نے نینا پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ خود انکار کر دے، وگرنہ اپنی جھولی میں ڈالی گئی نعمت کا انکار کیوں کرتا۔ رات سمے دوسرے پہر۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم جہان، ہوش میں ہو؟ جہان کے مطالبے پر حدید برہم ہوتے اس پر دھاڑے تھے۔ ڈیڈ، نینا کی شادی بنیامین سے ہوگی اور میں اسے زبان دے چکا ہوں۔ واٹ ربش! وہ مزید بفرے، مگر وہ سر جھکائے کھڑا تھا اور اپنا فیصلہ انہیں سنا رہا تھا۔ ڈیڈ! جہان نے قریب ہوتے انہیں کندھے سے تھاما اور انہیں ان کی روکنگ چیئر پر بٹھاتے خود گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ حدید شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو؟ انہوں نے مشتعل ہوتے پوچھا۔ تو یہ کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، جہان جھنجھلایا۔ نینا خوش نہیں رہے گی، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور تم چاہتے ہو میں اپنی بیٹی کی شادی ایک گنڈے سے کر دوں؟ ڈیڈ! جہان نے گہری سرد سانس ہوا کے سپرد کی۔ ہاں وہ گنڈا ہے، مگر وہ اس سے عقیدت سے محبت کرتا ہے اور نینا اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ تم دشمن کی تعریف کر رہے ہو جہان حدید خان۔ حدید صاحب نے باور کروانا ضروری سمجھا اور ان کے درمیان رشتے کی نوعیت اس کے سامنے رکھی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہاں ڈیڈ، میں تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ جن گناہوں کے عوض آپ چاہتے تھے میں انہیں تختہ دار پر لٹکوا دوں، وہ گناہ انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ ہینا ایک طرف بیٹھی ان باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جہان مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی انہیں اٹھا کر یہاں لے آیا تھا اور شادی سے ایک دن پہلے اسے توڑ دینے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حدید اسے بہت چاہتے تھے، جان بستی تھی ان دونوں میاں بیوی کی اس میں،
ان کا بڑا بیٹا تھا وہ، اس کی کہی گئی ہر بات، ہر فیصلہ ان کے لیے قابل عزت و رحم تھا، مگر یہ مطالبہ، اس کے اس مطالبے پر حدید الجھ کر رہ گئے تھے، اور لمحے میں وہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اچک لے گیا تھا۔ ڈیڈ، انہوں نے وہ تمام کام کیے جو ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کے ٹھیکیداروں کو کرنے چاہیے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو انصاف دلایا جنہیں انصاف ہم نہیں دلا سکے، ہماری عدالت نہ دلا سکی، اور میں ان تمام کارناموں سے چاہ کر بھی منہ نہیں موڑ پایا۔ بھلے ہی ہاتھ سے نفرت کرتا ہوں میں، مگر اس نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جنہیں میں چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ میری بہن کی خوشی اس شخص میں ہے، میں اس سے اس کی خوشی کو چھین نہیں سکتا، اور میرا دل کہتا ہے کہ اسے بنیامین سے زیادہ نہ ہی کوئی شخص خوش رکھ سکتا ہے اور نہ ہی محبت کر سکتا ہے۔ اب آپ اپنا فیصلہ بدل دیں بس۔ جہان کھڑا ہوتا آخری حتمی بات کر گیا۔ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی اور تقریباً مار ہی ڈالا تھا۔ حدید صاحب نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک اور داؤ پھینکا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کس حد تک ان کے لیے لڑ سکتا ہے، اور بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ بلا توقف جہان کی جانب سے جواب آیا تھا، میں نے بھی ہاتھ کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور بلکہ مار ہی ڈالا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تھے جو درمیان میں آ کر اسے بچا کر لے گئے، تو ہو گیا نا حساب برابر۔ حدید صاحب نے سلگتی نظروں سے گھورا اسے۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جہان؟ وہ کرسی سے اٹھتے اس کے مقابل آئے، ان کے ساتھ ہینا بھی اٹھی۔ وہ کرسی سے اٹھتے اس کے مقابل آئے اور ان کے ساتھ ہینا بھی اٹھی۔ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہے، حتیٰ کہ ہاد عالم کا ساتھ بھی۔ اب کی بار حدید صاحب نے بے یقینی سے جہان کو دیکھا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسے ہی مان گیا ہوں؟ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دے گا اور اچھا انسان بن جائے گا۔ اس کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے حدید صاحب نے تمسخرانہ دریافت کیا تھا۔ جہان نے خالی آنکھیں لیے انہیں دیکھا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنی والدہ کی جانب متوجہ ہوا۔ موم پلیز سمجھائیں ڈیڈ کو، میں یہ کام کرنے سے قاصر ہوں، مگر ہر حال میں یہ شادی رک جانی چاہیے، ورنہ میں خود پھپھو سے بات کروں گا۔ کہتے جہان نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے، مگر اس کے چوکھٹ پار کرنے سے پہلے حدید صاحب کا مطالبہ سماعت سے ٹکرایا۔ میں بنیامین یوسف سے ملنا چاہتا ہوں۔ شیور، سر ہلا کر کہتے وہ باہر نکل گیا۔ ایک بار نگاہیں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھو تو صحیح چاندنی۔ نینا سرخ بھاری کامدار لہنگا زیب تن کیے، مکمل دلہن کا روپ دھارے آئینے کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اسمارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، وہ بار بار اسے چھیڑ رہی تھی، ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھی کہ نہ کچھ بول رہی تھی نہ ہنس رہی تھی، بس خاموش بیٹھی تھی۔ اسمارا کے دل فریب سی سرگوشی پر نینا نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر خود کو پہلی بار آئینے میں دیکھا، اور خود کو دیکھتے ناک میں پہنی سونے کی چوڑی والی نت کے نیچے اس کے سرخ لب پھڑ پھڑائے تھے۔ کاجل لگی سنہری آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئیں، مگر اس نے آنسو باہر آنے نہ دیے اور گہرا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بارات آنے والی تھی اور وہ عدیل کے نام سے منسوب کر دی جانے والی تھی۔ اس کے بعد کوئی بنیامین کے نام سا شخص اس کی زندگی کے قصے میں باقی نہیں رہنے والا تھا، اور اس پل کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کے پورے وجود میں ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی وقت تھم جائے، سب کچھ رک جائے، ہر چیز رک جائے، اور کوئی ہیولا اسے غائب کر کے لے جائے، اس دنیا سے دور، بہت دور، جہاں کوئی درد اس کے پاس نہ ہو، جہاں اس شخص سے جڑی کوئی یاد اس کا تعاقب نہ کر رہی ہو، جہاں یہ ناکام بوسیدہ محبت نہ ہو، بس وہ ہو اور سکون ہو۔ مگر ضروری نہیں انسان کی ہر خواہش ہمیشہ پوری ہو جائے۔ کچھ ہی دیر بعد شور اٹھا تھا کہ نکاح خواں اور دلہا آن پہنچا ہے۔ نانا کے دل نے سست روی سے دھڑک کر اپنی دھڑکنوں کو روک دینے کی دہائی دی تھی، مگر اسے ڈپٹ کر خاموش کرواتی وہ مضبوط بنی احساس سے عاری چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ اس کی 2 کزنز دوڑی کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ اسمارا وہیں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ واپس کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا، اور اسے لے جانے کے لیے آنے والا شخص جہان تھا۔ نینا نے درد زدہ سنہری نظریں اٹھا کر دہلیز میں دیکھا۔ چہرے پر ایک لوہی مسکراہٹ لیے جہان اندر آیا۔ آتے ہی اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا، ماشاءاللہ، یہ چاند کا چکور کہاں سے بھٹک کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ اس کے سرخ روسی دوپٹے سے ڈھکے سر پر جھک کے بوسہ دیتے جہان نے اسمارا کو دیکھا جو اس کی بات پر بھرپور مسکرائی تھی۔
نینا تو مسکرا بھی نہیں سکی۔ ہلکے سے لب مسکرانے کے سے انداز میں پھیلائی اس نے جہان کو دیکھا، پھر جہان نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے بڑھائی۔ چلیں پرنسس، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ رک رک کر چلتی سانسوں کے ساتھ اس نے بھائی کے بڑھائے گئے ہاتھ میں اپنا حنائی ہاتھ رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے دوسرا بازو اس کے شانے کے گرد لپیٹا اور وہ تینوں باہر کی جانب چل دیے۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے اور کام سے عاشقی کرتے تھے۔ ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا۔ کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ صبح سمے۔ بھائی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شادی کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے جسے جب چاہا طے کر لیا، جب چاہا توڑ دیا۔ آپ میرے بیٹے کے ساتھ آخر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سفینہ حدید صاحب نے نرمی سے انہیں پکارا۔ موم میرے ساتھ آئیں۔ عدیل نے انہیں کندھے سے حصار میں لیتے کہا۔ کیوں؟ مجھے بات کرنے دو، عین وقت پہ آ گئی، ہمیں ایسے انکار نہیں کر سکتے۔ موم میرے ساتھ آئیں، آپ کو میری قسم، پلیز۔ عدیل زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنی موم کو روم میں لاتے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ بولو جلدی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ عدیل نے تکلیف زدہ سی سانس لیتے ان کو دیکھا اور ان سے لپٹ گیا۔ مجھے نینا سے شادی نہیں کرنی موم۔ تڑپتے دل کے ساتھ نہ جانے کیسے اس نے یہ جملہ ادا کر دیا۔ دوسری جانب سفینہ بیگم کے چہرے کے اعصاب تنے تھے۔ عدیل کے گرد باندھا حصار انہوں نے توڑ دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے کہا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں موم، نینا سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے سختی سے بغور اسے دیکھا تھا، جو کمال مہارت سے اپنا درد چھپائے ایسے ظاہر کر گیا جیسے وہ 100% سچ بول رہا تھا، جبکہ وہ سفید جھوٹ بول رہا تھا، مگر اس کی والدہ یہاں اس کا جھوٹ پکڑ نہ پائیں۔ کل تک تو تم نینا سے محبت کرتے تھے؟ انہوں نے افسوس سے پوچھا۔ اب نہیں کرتا۔ سفینہ بیگم نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ دل چاہ رہا ہے تمہارا چہرہ تماچوں سے سرخ کر دوں۔ عدیل نے نظریں چرائیں اور صد افسوس کہ میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی، کہتے وہ بنا کچھ کہے باہر نکل گئی۔ اور باہر آتے ہی انہوں نے وہاں موجود جہان اور حدید کو دیکھا۔ سفینہ، حدید کچھ کہتے جب وہ ان کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دے بھائی، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ حدید نے ناسمجھی سے جہان اور پھر پیچھے سے آتے عدیل کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ سفینہ بیگم سے کچھ کہتے، عدیل نے دونوں ہاتھ جوڑ کے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں کہا کہ خدارا جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دے۔ حدید لب بھینچ کر اپنی بیٹی سی بہن کے جھکے سر کو دیکھنے لگے۔ یہ تم مجھ سے کیا کروا رہے ہو عدیل؟ انہوں نے کھلاتے دل سے سرگوشی کی۔ وہ سمجھ گئے تھے عدیل نے ضرور ان سے سچ چھپانے کے لیے کچھ جھوٹ کہا ہے کہ کہیں رشتوں کی یہ نازک ڈور نہ ٹوٹ جائے۔ وہ گھونگھٹ اوڑھے سست قدم اٹھاتی جہان اور سمارا کے ساتھ زینے اتر کے راہداری پار کرتے گارڈن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک قدم من من بھاری ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ راہ جس پر سے وہ گزر رہی ہے، یہ راہ اسے اس کا سب کچھ چھین لے گی۔ یہ منزل جس طرف وہ بڑھ رہی ہے اس کا سکھ لے جائے گی، اور پھر اس کے بعد دامن میں محض درد باقی رہ جائے گا۔ مینشن کے ساتھ منسلک گارڈن میں قدم رکھے تو گھونگھٹ اوڑھے رکھنے کے باعث وہ جان نہ سکی کہ یہ گارڈن جسے اس کے بابا نے دلہن کی طرح سجوایا ہے خالی تھا، اور وہاں اکا دکا رشتہ داروں کے علاوہ صرف اس کے اپنے گھر والے موجود تھے۔ باقی تمام رشتہ دار عدیل سے ختم ہوئے رشتے کے باعث ناراض ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ اس تھوڑی سی محفل میں عدیل بھی موجود تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور نام سے منسوب ہو کر رخصت ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ آخری ظلم بھی وہ چاہتا تھا وہ آج ہی کر لے اپنی ذات پر۔ نینا کے آتے ہی اس نے درد بھری نظروں سے اس گھونگھٹ اوڑھے دلہن کو دیکھا جو کل تلک اس کی ہونے والی تھی اور آج سامنے بیٹھے شخص کی تھی۔ ایک رات میں سب بدل گیا تھا، اس کی پوری کائنات۔ نینا نے قدم جیسے ہی مزید آگے بڑھائے، ایک ہوا کا ٹھنڈا یک جھونکا اس کے سرخ لباس سے ڈھکے وجود کے ساتھ ٹکرا کر گزرا۔ اور صرف وہ جھونکا نہ تھا، اس میں بنیامین کی خوشبو، اس کے ہونے کا احساس بھی شامل تھا۔ گھونگھٹ تلے نتنوں سے اس نے گہری سانس کھینچ کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور روح میں شامل کیا۔ دل نے یہ نوید سنائی کہ وہ یہیں کہیں موجود سا ہے، مگر دماغ نے تمسخر کر کے جھٹلا دیا اور نینا سے کہا، اس کا یہاں کیا کام؟
اس کے یہاں ہونے سے پہلے یہ سب اس کی جان کے دشمن نہ بن جائیں گے؟ اپنی سوچ پر ہنس کے ماتم کرتے وہ مزید آگے بڑھی اور اپنے دل کو سلامی پیش کی تھی اس نے، جو اسے جھوٹے وہم دلا رہا تھا۔ مگر وہ کم وقت کیا جانتی تھی، وہ تو سچ میں سامنے موجود بیٹھا اسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس وہ سامنے اسٹیج پر بیٹھا اس کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ 20 قدم نہیں 20 سالوں کی سی دوری ہے۔ بلا شبہ وہ اسی ہی کی تھی اور اس کے لیے ہی بنائی گئی تھی۔ جہان نے اسے لے جا کر لانگ 3 سیٹر صوفے پر بنیامین سے کچھ فاصلے پر بٹھا دیا۔ اب کی بار نینا کا دل شدت سے دھڑکا تھا، کیونکہ بنیامین کے وجود کی خوشبو سے نزدیک سے آنے لگی تھی۔ ایک پل کے لیے گمان سا ہوا اس کے پہلو میں بنیامین بیٹھا ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنی سوچوں سے دل ملا کر اس نے خود سے کہا۔ اسے لگنے لگا تھا اس نے اسے اپنے حواس پر اس قدر سوار کر لیا ہے کہ ہر جگہ اسے وہی محسوس ہو رہا ہے۔ ہوش میں لوٹو نینا، تمہارے ساتھ عدیل بیٹھے ہیں، بنیامین نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں روتے خود کو جھوٹی حقیقت سے روشناس کروایا۔ پھر دماغ نے بھی اس کی نفرت کو بڑھانے کے لیے چند جملے کہے تھے۔ اور مت بھولو وہ تمہارے بھائی کا نہ ہونے والا قاتل ہے۔ اس نے تمہارے بھائی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری بہن جیسی دوست سے اس کا سہاگ چھیننے کی کوشش کی تھی۔ تم ان سے محبت نہیں نفرت کرتی ہو، سمجھ گئے؟ صرف اور صرف نفرت۔ اپنے ہنائی ہاتھوں کو آپس میں الجھا کر وہ لب بھیج گئی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آغوش میں گرنے لگے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے بنیامین نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر یاد آئے تھے اسے آج صبح حدید صاحب سے ہوئی ملاقات کے لمحات۔ وہ جہان کی اعلیٰ ولا میں موجود کرسی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں کو باہم آپس میں ملائے گھٹنوں پر رکھے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے یہ حدید احمد خان موجود تھے، جن کی نظروں میں سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ ظاہر ہے اس نے ان کے گھر کو ہلا کر جو رکھ دیا تھا اور انہی کے بیٹے کو ان کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا تھا، تو وہ کیوں نہ بپھرتے۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے اور پھر حدید بولے، بنیامین یوسف۔ ان کی بھاری روبدار آواز پر بنیامین نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر دوبارہ سر جھکا لیا۔ ایک گھٹنا وہ مسلسل ہلا رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گھبرا رہا ہے۔ ان کے سامنے اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت اور عقیدت دیکھتے انہیں جہان کا کل رات کا جملہ یاد آیا تھا۔ وہ اس سے عقیدت سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ اسے کوئی خوش نہیں رکھ سکتا۔ تو کیا تم نے اپنا سیاہ ماضی چھوڑ دینے کا فیصلہ سچا کیا ہے یا پھر ہمیں چونا لگا رہے ہو؟ حدید صاحب کے ترش سوال پر بنیامین نے نظریں اٹھا کر انہیں دوبارہ دیکھا، جبکہ دوسری طرف بیٹھے جہان نے ان کے سوال پر پہلو بدلا تھا۔ اس کی سچائی اس کی نظروں سے عیاں تھی جو حدید صاحب سے چھپی نہیں تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا سر، بنیامین نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس نے کوئی صفائی پیش نہیں کی تھی اور اس کا یہ جواب حدید صاحب کو پسند آیا تھا۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں شکایت کا موقع دینے کا کوئی موقع دوں گا؟ اب کی بار ان کے پر اصرار سے استفسار پر بنیامین نے مسکرایا اور جہان بھی۔ جی اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو میں آپ کے سامنے ہر سزا بھگتنے کی خاطر تیار رہوں گا۔ سوچ لو بنیامین یوسف، سزا صرف اور صرف موت ہوگی۔ انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور پیچھے اپنی سربراہی کرسی سے ٹیک لگا گئے۔ وہ محض اسے کورید رہے تھے۔ اب بنیامین کھل کر ہنسا تھا۔ آپ کی بیٹی کے لیے مجھے موت بھی منظور ہے سر۔ اب کی بار اس کے جواب پر حدید صاحب نے ابرو چکائے تھے، جیسے اس کی ہمت کو داد دے رہے تھے۔ تو تم مر سکتے ہو اس کے لیے؟ جی ہاں، جواب کھٹاک سے آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مر جاؤ، انہوں نے کھڑے ہوتے کہا۔ جہان نے بے یقینی سے حدید صاحب کو دیکھا۔ ڈیڈ، اس نے احتجاجاً انہیں پکارا۔ اب کی بار بنیامین بھی اٹھا اور اس کے ماتھے پر ان کے مطالبے سے ایک شکن تک نہ تھی۔ گن، جہان کے احتجاج کو نظر انداز کرتے سخت نظروں سے اسے تنبیہ کر گئے کہ وہ ان کے درمیان نہ بولے۔ انہوں نے گن کے لیے جہان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ آئی سیڈ گیو می دا گن۔ جہان نے پیچھے بیلٹ پر لگی گن نکال کر اپنے بابا کے ہاتھ میں رکھ دی۔ حدید صاحب نے گن کھولی، اس کی بلٹس چیک کیں اور چالو کرتے بنیامین کی جانب بڑھا دی۔ اب جہان کا حلق خشک ہوا تھا۔ انہوں نے تو صرف بات کرنے کی غرض سے اسے یہاں بلایا تھا، مگر یہ اب وہ کیا کرنے جا رہے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ شوٹ یور سیلف رائٹ ناؤ۔ حدید صاحب گن اس کے ہاتھ میں تھماتے ہاتھ پیچھے پشت پر باندھ گئے۔ ڈیڈ، جہان نے آخری بار انہیں التجائیہ پکارا۔ اس نے کہا یہ اس کے لیے مر سکتا ہے تو مر کے دکھائے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے لفظوں میں کتنی سچائی ہے۔ آئی سیڈ شوٹ یور سیلف، انہوں نے دوبارہ بنیامین سے کہا۔ بنیامین نے گن کی نال اپنی کن پٹی پر رکھی اور شہادت کی انگلی ٹریگر پر۔
جہان نے خطا ہوتے اور سان لیے ان دونوں سرپھروں کو دیکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا، اس کی بیٹی سحر کا۔ مگر جب اس کے ساتھ کھڑے ہاتھ کو دیکھا تو وہ مطمئن ہوا۔ حدید بنا پلک جھپکائے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھ رہے تھے، جو ان کی بیٹی سے بے حد محبت کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اگلے لمحے زیر لب کچھ پڑھتے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ جہان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلیں اور اس نے جھٹکے سے پلکیں میچھی۔ ٹھا کی مخصوص آواز اس ویلا میں گونجی۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ چند پل گزرتے جہان نے میچی پلکوں کو کھولا، گہرا سانس لیا اور جب سامنے دیکھا تو بنیامین کی کلائی حدید کے ہاتھوں میں تھی اور ہاتھ ہوا میں معلق۔ بنیامین کو اپنے سامنے زندہ دیکھ اس نے سکھ کا سانس لیا تھا اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو پرسکون کیا۔ اور صرف یہی نہیں، تیزی سے میز کے پاس جاتے اس نے پورے جگ کو منہ لگا لیا۔ اب وہاں کا منظر کچھ ایسا تھا کہ اسے لگ رہا تھا گولی بنیامین کو نہیں، جہان کو بولا گیا تھا خود کو مارنے کے لیے۔ اس کی حالت ایسی ہوئی تھی کہ گویا کاٹو تو لہو نہیں۔ دوسری جانب جب بنیامین کو گولی اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس نہ ہوئی اور اپنا ہاتھ کسی کی سخت گرفت میں محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کے بالکل قریب ایک ہاتھ کے فاصلے پر حدید کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب طلب بھی اس کے لیے نرمی نہ تھی، مگر پہلے والی ناپسندیدگی بھی نہ تھی۔ بنیامین کے ہاتھ سے گن لیتے انہوں نے سائڈ پر پھینک دی اور جیب سے رومال نکال کر اس کی کن پٹی سے نکلتے پسینے کو پہنچا۔ اس کی سراب آنکھوں میں گہرا خوف دیکھا تھا انہوں نے، اور وہ خوف مر جانے کا نہیں بلکہ اپنے چند پیارے لوگوں سے بچھڑ جانے کا تھا، جن میں سر فہرست اس کی بہن اور نینا تھے۔ شام 4 بجے وقت پر پہنچ جانا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ روب دارانہ گویا ہوئے اور جھٹکے سے مڑتے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی بنیامین ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس نے ہنس کر جہان کو دیکھا۔ دوسری طرف جہان بھی اپنے بابا کے بولے گئے جملے پر مسکرایا تھا، مگر بنیامین کے دیکھنے پر نظریں پھیر کر اسے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ بنیامین نے کندھے اچکا کر دونوں ہاتھ ہوا میں معلق کرتے ناسمجھی سے جہان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیسا عجیب سائیکوپیتھ انسان ہے، میرے مرنے سے پہلے مر رہا تھا اور اب تو حد ہو گئی یار۔ تعصب سے سر جھٹکتے اس نے پہلو بدلا، مگر پھر شام 4 بجے کا سوچتے وہ جی اٹھا تھا اور بڑبڑایا، نینا حدید خان۔ نو۔ پھر اپنی تصحیح کی، نینا بنیامین یوسف، اور زندگی سے بھرپور مسکراتا وہاں سے چلا گیا۔ جاری ہے۔ چلے جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ ناول ختم ہونے کو پہنچ گیا اور میں آپ کو یہ بولتی رہتی ہوں کمنٹ کیا کریں، مگر آپ بھی اتنے ڈھیٹ ہیں نا۔ چلے کوئی بات نہیں، معاف کیا آپ کو۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔